देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल-इस्लाम व अकरमना बिल-क़ुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिल हश्र वल मीज़ान। मोहतरम नाज़रीन, आज हम तीसरे पारे का खुलासा और तशरीह आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। तीसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तिलकर रुसुल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। ये अम्बिया के दरमियान में जो फजीलत है ये उनकी किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि उनके मनसब और ज़िम्मेदारी में फ़र्क और अहमियत के पेश नज़र है। दूसरे नंबर पर इस पारे में दो आयतें हैं, एक आयतुल कुर्सी और दूसरी आयतुल दैन। आयतुल कुर्सी जो है ये फजीलत के लिहाज से कुरान की सबसे बड़ी आयत है। इसके फ़ज़ाइल बहुत हैं। हर रात में पढ़ने से शैतान से महफूज हो जाता है बंदा, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने से इसके और जन्नत के दरमियान में कोई फ़ासला नहीं सिवाय मौत का। कुर्सी से मुराद क्या है? कुर्सी के कई मफ़हूम हैं। कदम रखने की जगह, कुदरत व अज़मत, हर्श, बादशाही, ये मफ़हूम मुराद लिए गए। लेकिन सिफ़ात बारी ताला के बारे में सलफ़ सालिहीन और मुहद्दिसीन इज़ाम का जो मौक़िफ़ रहा है और जो उनका मसलक है, जो सही और राजे है, और वो ये है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात जिस तरह कुरान और हदीस में बयान हुई हैं उनको बग़ैर तावील और कैफियत के बयान किए उन पर ईमान लाना। इसलिए यही ईमान रखना चाहिए कि फ़िलवाक़े कुर्सी है जो अर्श से अलग है, उसकी कैफियत क्या है उसको बताया नहीं गया, और ये गैब की चीज़ है जिसकी हकीकत से हम बेखबर हैं, लेकिन इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। इस आयतुल कुर्सी का राज क्या है? इसमें इस्म आज़म हय्युन और क़य्यूम मौजूद है, और इसमें तौहीद को भरपूर तरीके से पेश किया गया है। और इसमें अल्लाह ताला की कई सिफ़ात, जैसे अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, आसमान और ज़मीन में पाई जाने वाली हर चीज़ का वही मालिक है, उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी को अल्लाह के सामने सिफारिश करने की जुर्रत तक नहीं। मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। तीसरे नंबर पर पहला तारीख़ी वाक़या जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बादशाह नमरूद के दरमियान पेश आया। लोग सल्तनत पा करके खुदा बन जाते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने बादशाह नमरूद ने सल्तनत पा करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इब्राहीम के रब के बारे में झगड़ा किया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा तो वो रब है जो ज़िंदगी देता है, मौत देता है। तो उसने दो बंदों में से एक बंदे को मार करके कहा देखो इसको मैंने मौत दी और इसको मैंने मौत नहीं दी, ज़िंदा किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब तो वो है जो मशरक़ से सूरज निकालता है, ज़रा तू मगरब से सूरज निकाल करके देखा। तो वो काफिर हक्का बक्का रह गया। आज भी मुशरिकीन अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह बनना चाहते हैं और बने फिरते हैं, और लोग भी उनके दरों पर धक्के खाते फिरते हैं। अल्लाह सिर्फ़ एक है, माबूद बरहक सिर्फ़ एक है। चौथी चीज़, दूसरा वाक़या जो तबाहशुदा बस्ती का है कि मौत के बाद अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करेगा। ये ताज्जुब जब किया तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत जो अहयाए मौत का इस्बात है उसका ज़ुहूर फरमाया। तो ये बंदे कौन थे इसके बारे में बाज़ ने ये लिखा है कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे जो मशहूर है, वल्लाहु आलम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको 100 साल मौत दे दी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको उठाया तो पूछा कितनी देर तुम लेटे रहे? तो कहने लगे एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुम 100 साल लेटे रहे, 100 साल गुजर गए। देखो तेरा खाना भी ख़राब नहीं हुआ। अपने गधे को देख, हम तुझे और तेरे लिए ये निशानी बनाते हैं, तो देख हम हड्डियों को कैसे बनाते हैं और इन पर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। पाँचवें नंबर पर अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करना ऐसे है जैसे एक दाना ज़मीन में बोया जाए तो उससे 7 बालियाँ निकलती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे बढ़ा चढ़ा करके देता है, यानी एक के बदले में 700 या इससे भी ज़्यादा अता करता है। तो ये फजीलत उसको मिलेगी जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बाद एहसान न जतलाए,
نہ زبان سے ایسا تحقیرانہ کلمہ یا بات کہے جس سے کسی غریب اور فقیر اور محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے، کیونکہ یہ احساس جتلانا اتنا بڑا جرم ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے بندے سے کلام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ چھٹی چیز صدقہ اور سود۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم غریبی میں اور فقیری میں پڑ جاؤ گے، غریب اور فقیر ہو جاؤ گے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو نہ کرو۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات ہیں جو ہم 5، 10، 100، 1000 دے کر کے کام چلا لیتے ہیں، مگر برے کاموں پر خرچ کرنے پر یہ شیطان ان کو اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایمان کی زیادتی کی علامت ہے، اور کنجوسی یہ ایمان کی نقص کی علامت ہے۔ تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا گیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ لوگوں، سود کھانے والوں، سوچو کیا اللہ تعالیٰ کی بات پر تمہیں شک ہے؟ تو پھر کیوں سود کھاتے ہو؟ کیوں سود لیتے دیتے ہو؟ اگر اللہ کی بات پر شک ہے تو پھر ایمان سے گئے، اور سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ 7ویں چیز وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 281۔ یہ بعض آثار کے مطابق یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ 8ویں چیز آیت الدین ہے جو 282 نمبر آیت ہے، یا آیت المدائنہ کہا جاتا ہے، قرضے والی آیت یا ادھار لین دین کے ضوابط۔ یہ آیت مقدار الفاظ اور سطور کے لحاظ سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جبکہ آیت الکرسی فضیلت کے لحاظ سے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت میں تجارت اور قرض کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس آیت کی اہم بات قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کو لکھا ضرور جائے، اس میں سستی نہ کی جائے، یہ اللہ کے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ میرے بڑے اعتماد والا اور میں بھول نہیں سکتا، لیکن انہی پیسوں کی وجہ سے بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر لکھ لیا جائے اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ 8ویں چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ معراج کے 3 تحائف میں سے دوسرا تحفہ ہے، جو اکثر لوگ معراج کے یہ 3 تحفے نہیں جانتے، اور اس آیت کو آخری 2 آیات کو رات کے وقت پڑھا کرو، کیونکہ جو رات کے وقت پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ 9ویں چیز سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی مناسبت کیا ہے، ان کا ربط کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں خطاب اہل کتاب ہیں۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ مخاطب ہیں۔ سورہ جو بقرہ ہے اس میں حجت قائم کرنے کے لیے، اور سورہ آل عمران میں شبہات کا ازالہ کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ سورہ بقرہ میں شروع ہوا، اور ان کی آل اولاد کا سلسلہ سورہ آل عمران یا اس کی متممات جو ہیں ان کو پورا کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ، کیونکہ یہ ابتدا ہے، اور سورہ آل عمران میں ان کی اولاد کا سلسلہ، اور یہ عیسائیوں کے ایک وفد کی وجہ سے اس کا نزول ہوا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام اور عیسائی عقائد پر مباحثہ کیا، جن کا رد کرتے ہوئے ان کو دعوت مباہلہ دی گئی۔ 10ویں چیز حی اور قیوم، سورہ آل عمران میں یہ اللہ کی خاص صفت ہے اور اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے جو کی گئی دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ حی کا مطلب ہے ازل سے ابد تک، یعنی اللہ تعالیٰ کو موت اور فنا نہیں، جبکہ قیوم کا مطلب یہ ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات نبی کے صدقے میں بنی اور نبی کی وجہ سے بنی، یہ بات جھوٹ ہے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی چاہت اور محبت کا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا محتاج نہیں، تو اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے۔ 11ویں چیز اس اللہ سے کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ اور مخفی نہیں، مگر لوگ یہی عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ 12ویں چیز وہ ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مگر پھر بھی دنیا میں آنے کے بعد اوروں سے مدد مانگنا
اوروں کے در پہ دھکے کھانا، کسی اور سے دعائیں مانگنا اور اوروں کے وسیلے دینا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک کس وسیلے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں ہر چیز دی، بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اے مسلمان تو پھر بھی سوچتا نہیں اور شرک کرتا ہے اس اللہ کے ساتھ؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ 13ویں چیز آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ محکمات وہ آیات ہیں جن میں احکام ہوں، جن کا مفہوم واضح ہو، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح نہ ہو، جیسے قضا قدر کے مسائل، جنت دوزخ کے مسائل، ملائکہ، عالم برزخ کے مسائل۔ اس کے اندر لوگوں کا امتحان ہے، جن کے دلوں میں پرابلم ہے، کجی ہے، وہ انہیں متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کے ذریعے فتنے برپا کرتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی کہا قرآن نے، یہ واضح بات ہے مگر مانتے نہیں۔ لیکن دوسری جگہ پر اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کہا اور کلمت اللہ کہا تو اس کے پیچھے پڑ کر کے غلط عقائد اور گمراہ کن عقائد پر استدلال کرتے ہیں۔ ایک مومن بندہ اور صحیح العقیدہ بندہ محکمات پر عمل کرتا ہے اور متشابہات کے مفہوم کو بھی محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی میں بھی۔ 14ویں چیز مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے خزانے، گھوڑے، چوپائے اور کھیتی باڑی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ اور مردوں کے لیے اس امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورتوں کو قرار دیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ ہم سب کو ان کے فتنے سے بچائے اور اپنی رضا اور اپنی محبت کا مزہ چکھائے۔ 15ویں چیز جنگ بدر، جس میں 313 یا تعداد کچھ کم یا زیادہ تھی، ان لوگوں نے 1000 کافروں کو شکست دی اور ابو جہل 2 چھوٹے بچوں سے مارا گیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن تن سے جدا کی۔ 16ویں چیز خوف خدا کرنے والوں کے انعامات، جو صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تہجد میں معافیاں مانگتے ہیں۔ تو ان کے انعامات کیا ہیں؟ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کسی سیر والی جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر ندی ہو، نالا ہو، دریا اور نہر ہو اور اس کے ارد گرد بڑا پیارا گھاس لگا ہو، خوبصورت درخت ہوں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر میرا یہاں پر گھر ہو تو کیا ہی مزہ ہو۔ کہ جنتیں ایسی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی والے یہ انعامات خوف خدا کرنے والوں کے ہوں گے۔ 7ویں چیز اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ 18ویں چیز عزت اور ذلت، بادشاہی کا دینا اور بادشاہی کو چھین لینا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہیں اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ 19ویں چیز ایمان والوں کے لیے کافروں کے ساتھ گہری دوستی لگانے سے منع کر دیا گیا، ان کے لیے گہری دوستی کافروں کے ساتھ لگانا جائز نہیں۔ 20ویں چیز اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے طریقے پر چلو، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو، انکار کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ 21ویں چیز حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینا، اور اللہ جسے چاہے بے حساب بے شمار روزی عطا فرماتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل مریم علیہ السلام کے پاس دیکھے، یہ حضرت مریم کے خالو تھے، تو پوچھا تو کہنے لگیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو عمران مریم علیہ السلام کے والد ہیں اور حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں علیہم السلام۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی جا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا پڑے، جس کی وجہ سے اللہ نے بعد میں ان کو اولاد سے نوازا۔ مگر آج کا مسلمان شادی کرنے کے بعد 2 سال اولاد نہ ہو تو وہ قبروں پر، درباروں پر دھکے کھاتا ہے، ان کے چکر لگاتا ہے اور تویز دھاگے کرواتا ہے، مگر اللہ کے در پر آ کر کے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ پر وہ یقین نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سالوں کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام نوازے، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے اولاد سے نوازا؟ اور پہلے نبیوں کی قبریں موجود تھیں، کیا انہوں نے کسی قبر کے پاس جا کر کے دعائیں کی؟ کیا انہوں نے پہلے نبیوں کا واسطہ اور وسیلہ دیا؟ نہیں، کیونکہ نبی تو شرک کو ختم کرنے آتا ہے، وہ یہی شرک والے کام کیسے سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہر وقت وہ اللہ کو چھوڑ کر کے تھوڑی سی پریشانی میں بھی غیر اللہ کو پکارتا، ان کے وسیلے اور واسطے دیتا ہے۔ 22ویں چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش اور بچپن میں ان کا کلام کرنا، بولنا
اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مٹی سے بنا کر کہا کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتی۔ تو جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ ماں سے پیدا ہوئے، تو یہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے اور آسان ہے۔ 23ویں چیز آیت مباہلہ، حق آ جانے کے بعد وہ جھگڑا کرنے لگے تو کہا ان کو کہو تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، ہم اپنے اہل و عیال کو لے آتے ہیں اور عاجزی سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مگر مسلمان بھی ہو اور جھوٹ بھی بولے، اللہ کی لعنت بھی لے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ جھوٹ تو صرف 3 موقعوں پر بولا جا سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ 24ویں چیز، پھر اہل کتاب کو توحید کی اس کے بعد دعوت دی گئی کہ ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ، اس پر تو ہم جمع ہو سکتے ہیں جو تمہارے دین میں بھی ہے اور ہمارے دین میں بھی ایک جیسی ہے، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں اور نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں۔ آج بھی امت کا اجماع اور اتفاق اگر کسی بات پر ہو سکتا ہے تو وہ یہی طریقہ ہے۔ آج بھی تمام فرقے صرف اسی ایک بات پر جمع ہو سکتے ہیں، خالص توحید پر اور شرک کو چھوڑنے پر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اطاعت جو صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ 25ویں چیز، اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں، حق کو نہ چھپائیں، صحیح اور جھوٹ کو مکس خلط ملط نہ کریں، اور تم جانتے بھی ہو آج کے مسلمان کے لیے، علماء اور عوام کے لیے یہ آیت کھلا درس ہے۔ 71 نمبر آیت سورہ آل عمران کی 26ویں نمبر آیت جو پوائنٹ ہے، ہدایت صرف اللہ کی طرف ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جس سے چاہے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ نبی کا کام اور نبی کے بعد جو اس نبیوں کے وارث ہیں علماء امت، علماء حق، ان کا بھی کام ہے دلائل کے ساتھ حق چیز سمجھا دینا، ان تک پہنچا دینا، کوئی کمی نہ چھوڑنا، لیکن عمل کروانا یہ نہ نبی کا کام ہے نہ علماء کا کام ہے، یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ 27ویں چیز، وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے اپنا مال فروخت کرتے ہیں یا لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ 28ویں چیز، جتنے پرانے انبیاء گزرے ان سے عہد لیا گیا تمام انبیاء سے کہ جب میرا آخری نبی آ جائے تو تم تمام انبیاء نے ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے، اپنی نبوتوں کو چھوڑ دینا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کھلی دلیل ہے۔ 29ویں چیز، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ تم کوئی اور دین تلاش نہ کرو، اور جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ 30واں اور آخری پوائنٹ، ایمان لانے کے بعد، روشن دلیلیں آ جانے کے بعد جو حق سے پھر جائے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اس پر لعنت ہو، اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو موت کے وقت توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی، اور وہ جو کفر و شرک پر مریں اگر وہ زمین سونے سے بھی بھر کے دے دیں تب بھی ان سے کسی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایک جہنمی سے کہے گا، فرمائے گا کہ تیرے پاس اگر دنیا کا سامان ہو بہت زیادہ ہو تو کیا عذاب کے بدلے میں اسے دینا پسند کرو گے کہ تمہاری اس سے خلاصی ہو جائے؟ تو وہ کہے گا جی بالکل ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں کتنی آسان چیز کا مطالبہ تجھ سے کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو اس شرک سے باز نہ آیا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی شرک سے بچنا اور باقی تمام گناہوں کی معافی، یہ معراج کا تیسرا اور بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر اس کو لوگ سمجھ آئیں تو جنت ان کے لیے ضرور تیار کی جائے گی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔